Rahim. Today's our topic is decentralization in Pakistan. My name is Dr. Naeem Abu Malik. We are going to attempt two questions in this presentation. The one is, what is the process of decentralization? Describe its various forms and benefits. The second question we will attempt by this presentation is, what is the process of decentralization in Pakistan? Describe its brief development up to the 18th Amendment. So let's start our presentation. That is the picture by which we can understand what is centralization and decentralization. In centralization, the governance and the control of authority is centered around a center. It all revolves around the center. While in the other picture, we see that center has devolved its powers towards other components, to other sectors. अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं कि सेंट्रलाइजेशन की आखिर डेफिनेशन क्या है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंड असाइनिंग डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी टू लोअर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. आपने पहली प्रेजेंटेशन में जो गवर्नेंस की थी उसमें आपने पढ़ा कि गवर्नेंस जो है दरअसल वो एक प्रोसेस है डिसीजन मेकिंग का, और डिसीजन मेकिंग इसलिए की जाती है कि पब्लिक पॉलिसी फार्मूलेशन होती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है. तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग में जो पावर्स हैं फैसला करने की, अगर वो आप ट्रांसफ़र करते हैं अपनी अथॉरिटी को लोअर लेवल पे, अगले लेवल पे, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी स्टेट में, तो अगर आप उसे डेलीगेट करते हैं तो इसको हम कहेंगे कि ये डिसेंट्रलाइजेशन है. यानी सेंटर से पावर को शिफ्ट करना दूर उसके अदर सेगमेंट्स या अदर प्लेयर्स या अदर रीजनल एक्टर्स की तरफ. एक ऑर्गेनाइजेशन में भी यही फ्रेमवर्क इस्तेमाल होता है. और जबकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में द ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम पॉलिटिकली स्टेट को देखते हैं कि स्टेट जो है उसकी जो अथॉरिटी है सेंटर में, वो हम लोकल गवर्नमेंट तक किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और आपको पता है कि स्टेट अगर वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो उसके जो अथॉरिटी के लेवल्स होते हैं, बाज़ जगह पर 2 होते हैं, बाज़ जगह पर 3 होते हैं. जो 2 लेवल्स होते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती हैं, या यूनिट्स की गवर्नमेंट्स होती हैं, या स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, काउंटीज़ होती हैं. जबकि जो 3 टीयर गवर्नमेंट होती है उसमें वही जो लेवल है वो लोकल गवर्नमेंट तक चला जाता है. बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, इसके फ़ायदे क्या हैं? पहली बात तो ये है कि स्टेट की जो अथॉरिटी और कंट्रोल है वो कम होता है डिसेंट्रलाइजेशन से. अथॉरिटी जो है वो आम लोगों की तरफ फ़्लो करती है, ट्रांसफ़र होती है. दूसरा फ़ायदा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अवे फ्रॉम एलीट. अगर ताकत मरकज़ में ज़्यादा रहेगी तो वहाँ एक ख़ास तबका जो है जिसे एलीट कहते हैं, जिसके पास वसाइल हैं रियासत के, जिसके पास सियासी असर व रसूख है, जिसके पास इकनॉमिक प्रिविलेजेस हैं, जिसके पास कनेक्शन है, गुड कनेक्शंस हैं, पॉलिटिकल, इकनॉमिक, सोशल, उनकी सोशल स्टैंडिंग बहुत आला है, तो उसको हम कहेंगे कि ये एलीट है. तो ये पावर जो है एलीट क्लास में कंसंट्रेट हो जाती है. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन से ये पावर की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एलीट से मासेस की तरफ आती है, जिसमें हम मिडिल क्लास को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, इवन के लोअर क्लास को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. और इसका तीसरा बेनिफिट इंक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज्ड इन द डिसीजन मेकिंग. वो लोग जो फैसला करने में शामिल नहीं होते, जिनको हम एक्सक्लूड कर चुके होते हैं, वो सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वो सेटरेटाज ऑफ सोसाइटी, वो क्लासेस ऑफ सोसाइटी, उनको हम डिसीजन मेकिंग में लेके आते हैं. इससे फ़ायदा क्या होता है? अगला फ़ायदा, चौथा फ़ायदा ये है कि ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डिलीवरी. जब आप अथॉरिटी को
نچلی سطح پر منتقل کرتے ہیں، تو جو سروسز ہیں سوسائٹی میں لوگوں کو چاہیے، جیسے ایجوکیشن کی ہے، ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، سینیٹیشن کی ہے، ٹرانسپورٹیشن کی ہے، وہ فیسلٹیز زیادہ اچھی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور آخری اس کا بینیفٹ یہ ہو سکتا ہے کہ گریٹر پرسیپشن آف نیڈز آف پیپل، سینٹر میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو گراس روٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسائل کا پتہ نہیں چلتا، جتنا گراس روٹ لیول پہ لوگوں کو اپنے مسائل کا پتہ ہوتا ہے، وہ گیپ ہوتا ہے سینٹر اور ریسیونگ اینڈ کے اوپر۔ لہٰذا اگر ہم اتھارٹی کو ڈیوالو کرتے ہیں، اتھارٹی کو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ٹو دا نیکسٹ ٹیئر آف دا گورنمنٹ افیکٹولی ود اکاؤنٹیبلٹی، تو پھر لوگوں کی نیڈز کا زیادہ پتہ چلتا ہے، باٹم اپ اپروچ آتی ہے، لوگوں کے مسائل کا ادراک ہوتا ہے، تو پالیسی جو فارمولیشن ہوتی ہے یا ڈیسیژن میکنگ جو ہوتی ہے، وہ پھر لوگوں کی نیڈز کے مطابق ریفلیکٹ ہوتی ہے۔ اگلا بینیفٹ یہ ہے کہ جو اگر کسی آرگنائزیشن میں آپ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں پاورز کو، اتھارٹی کو، تو اس میں جو ملازمین ہیں وہ امپاور فیل کرتے ہیں اور وہ اون کرتے ہیں اس آرگنائزیشن کو، اسٹیٹ کو، اور پھر وہ اس میں ان کا انٹرسٹ، اس کی پرفارمنس کو بہتر کرنے میں اس کا انٹرسٹ آتا ہے۔ تو اس طرح سے ریلیونگ برڈن جو سینٹر ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا جو برڈن ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، وہ خاص جو ایریاز ہیں ان کے اوپر پھر فوکس کرتا ہے، اور باقی جو سپلیمنٹری ایشوز ہوتے ہیں وہ نچلی سطح پر ہی ان کو مکمل کر ان کا سلوشن نکال لیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ایمرجنسیز کے لیے بہت اچھا ہے ڈی سینٹرلائزیشن، لوکل لیول پر ہی فیصلے ہو جاتے ہیں اور ایمرجنسی سچویشن کو، ارجنسی کو فیس کیا جا سکتا ہے آسانی سے، ایفیشینٹلی بھی۔ اور اس میں چونکہ لوگ زیادہ تعداد میں شامل ہوتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں، تو ان کی ایک تو ٹریننگ ہو جاتی ہے کہ فیصلے کس طرح سے کیے جاتے ہیں، پالیسیز فریم کیسے کی جاتی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، تو ان میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ ایز آف ایکسپینشن، تو کسی بھی پالیسی کو ایکسپینڈ کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی اس پالیسی کو اگر سینٹر سے اپنے ایکسپینڈ کیا ہے تو ریجنل گورنمنٹس بھی اس کو اس ایکسپینشن کا حصہ بن جاتی ہیں، اس طرح سے پھر وہ لوکل گورنمنٹ تک وہ ایکسپینشن آسانی سے آ جاتی ہے۔ نیکسٹ ہے کہ سینٹرلائزیشن کے ڈی سینٹرلائزیشن کے ریکوزٹس کیا کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹرانگ سینٹرل اسٹیٹ اگر ہوگی تو اس سے بنتی ہے اسٹرانگ سینٹرل اسٹیٹ، وہ سینٹرل گورنمنٹ اپنے جو ضروری ایریاز آف انٹرسٹ ہوتے ہیں یا ضروری جو اختیارات کی جو ان کی کانسٹیٹیوشنل ان کے پاس جو پاورز ہوتی ہیں، جو ایریاز آف ڈسپلن اور سبجیکٹس ہوتے ہیں، ان پر وہ افیکٹولی پھر اپنا فوکس کرتی ہے۔ اس طرح سے دوسرا فائدہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اسٹرانگ سول سوسائٹی بھی ہو، کلوزلی ایسوسیٹیڈ ود دا اسٹیٹ۔ سول سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ سول سوسائٹی وہ معاشرے کا باشعور طبقہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرنے کے لیے اوپینین بلڈنگ کرتا ہے لوگوں کی، جس میں صحافی بھی ہو سکتے ہیں، جس میں لائرز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں پروفیسرز بھی ہو سکتے ہیں، جس میں بزنس کلاس بھی ہو سکتی ہے، جس میں اسکالرز ہو سکتے ہیں۔ یہ سول سوسائٹی، ایکٹیو سول سوسائٹی، اگر آپ ان کو امپاور کریں گے تو یہ سول سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹ سے ایک ایسوسیشن اپنی بھی ڈیولپ کرتی ہے اور اپنی رائے سے لوگوں کی بھی ایسوسیشن کو بلڈ اپ کرتی ہے۔ اور اس طرح سے تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا۔ پولیٹیکل پارٹیز عموماً جو ہوتی ہیں وہ لوکل ہوتی ہیں، پروونشیل ہوتی ہیں، لیکن نیشنل لیول پہ وہ نہیں آتی بنتی جب تک کہ ان کو یہ ڈیولوشن آف پاور نہ ہو، ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور نہ ہو، سینٹر سے پاورز نیچے لوکل سطح پر نہ آئیں۔ تو اس طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز فنکشن کرتی ہیں خاص طور پہ ڈیموکریسیز میں، اور جہاں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہو، چاہے پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ ہو، تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ بڑے لیول پہ، نیشنل لیول پہ آرگنائز کرتی ہیں۔ اس طرح سے آپ جو اگلا فائدہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسٹرکچرل ریفارمز بھی ہوں۔ تو اسٹرکچرل ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ لینڈ ریفارمز، فار ایگزامپل کنسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے لینڈ ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے فیوڈل لارڈس کی طرف زیادہ ہے، اور جس سے دولت جو ہے وہ چند طبقات میں محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ یہ اور جو باقی طبقات ہیں
وہ جو زیادہ ہیں ان کے پاس وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزارنے پر بھی مجبور ہیں. تو یہ لینڈ ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے ہیں. جو لینڈ لارڈ تھے وہ پہلے زمینوں تک محدود تھے، پھر انہوں نے اپنے انفلوئنس کو اربنائز بھی کیا، یعنی اربن مہنگی زمینیں بھی خریدیں، مہنگے اور بزنس ٹائکون بھی بنتے چلے گئے. تو یہ ایک کلاس ہے جو کنشپ کی بیس پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات، شادی بیاہ وغیرہ کر کے اور بزنس انٹرسٹ میں یہ جڑی ہوئی ہے. تو یہ بھی اس کو ہی ختم کرنا ضروری ہے، اسٹرکچرل ریفارمز لانا ضروری ہیں. پولیٹیکل کمپٹیشن، ایسا ماحول جس میں پولیٹیکل کمپٹیشن ہو، یعنی اوپن کمپٹیشن ہو، فیئر اینڈ فری اور بیس پر الیکشنز ہوں. تو پولیٹیکل کمپٹیشن میں جو پولیٹیکل پارٹیز ون کر کے آتی ہیں وہ زیادہ عوام کے فیصلوں کو اثر آتی ہیں، وہ اپنی اتھارٹی کو آگے منتقل کرنے میں پس و پیش سے کام نہیں لیتی. نیکسٹ ہیں کہ کچھ شکلیں ہیں ڈیسینٹرلائزیشن کی، اور یہ 3 قسم کی ہیں، اور اپنی ڈگری آف انٹینسٹی کے لحاظ سے، یعنی سینٹر سے اختیارات کی نچلے درجے پر منتقلی میں ڈگری آف انٹینسٹی کا ڈفرینس ہے ان میں، کہ کتنی شدت سے آپ اختیارات کو نیچے منتقل کر رہے ہیں. تو ویکیسٹ فارم ڈی کنسنٹریشن ہے، اس سے زیادہ جو اسٹرانگ فارم ہے وہ ڈیلیگیشن ہے، اور جو لاسٹ فارم ہے وہ ڈیولیوشن ہے. تو ڈی کنسنٹریشن کیا ہے؟ ڈی کنسنٹریشن از دا ویکیسٹ فارم آف ڈیسینٹرلائزیشن اینڈ از یوزڈ موسٹ فریکوینٹلی ان یونٹری اسٹیٹ ری ڈسٹریبیوٹس ڈیسیژن میکنگ. تو ڈی کنسنٹریشن عموماً یونٹری فارم آف گورنمنٹ میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. یونٹری فارم آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایز اے ون سنگل یونٹ، اسٹیٹ گورنڈ ایز اے ون سنگل یونٹ ان وچ دا سینٹرل گورنمنٹ از سپریم. تو ایک سنگل یونٹ کی طرح ہوتی ہے، اور مرکزی حکومت سپریم ہوتی ہے، اور وہ اپنی پاورز کو، ایڈمنسٹریٹو پاورز کو ڈیلیگیٹ کرتی ہے سینٹرل گورنمنٹ سے نچلے یونٹس کی طرف. وہ جب چاہے انہیں ڈیلیگیٹ کر دے اور جب چاہے واپس لے لے. اور یہ جو ماڈل ہے گورننس کا، یہ ماڈل یو کے میں ہے اور ناردرن آئرلینڈ میں. یہ جو ہے بہرحال یہ بہت ویکیسٹ فارم ہے ڈی سینٹرلائزیشن کی. نیکسٹ ہے جی ڈیلیگیشن. ڈیلیگیشن ڈیسینٹرلائزیشن کی دوسری قسم ہے. ڈیلیگیشن یہ زیادہ ایکسٹینسو فارم ہے. تھرو ڈیلیگیشن سینٹرل گورنمنٹ ٹرانسفر رسپانسبلٹی for decision making and administration of public function to semi-autonomous organization not wholly controlled by the central government but ultimately accountable to it. یعنی یہ مرکزی حکومت یا سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ اختیارات دے دیتی ہے نچلی سطح پر ریجنل گورنمنٹس کو، لوکل گورنمنٹس کو، اور وہ انہیں مکمل کنٹرول بھی نہیں کرتی، لیکن وہ بہرحال جواب دہ ہوتے ہیں. جو ریجنل اور لوکل گورنمنٹس ہیں سینٹرل گورنمنٹ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. تو یہ ذرا درمیانی درجے کی ڈیسینٹرلائزیشن ہے، اور اس میں جس میں جو ڈی کنسنٹریشن سے بہتر ہے، اور اس میں اختیارات کی منتقلی، فیصلہ کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے نیچے دے دی جاتی ہے. فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ریجنل گورنمنٹس کو اختیار دے دیتی ہے کہ وہ پبلک انٹرپرائز کی کارپوریشنز کو بنائیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بنائیں، ٹرانسپورٹیشن اتھارٹیز وہ بنا سکتی ہیں، لے سکتی ہیں. اسی طرح سے اسکولز کو بھی سیمی اٹانومس اسکول ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بنائے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہیں. تو یہ ثوابدیدی اختیارات دیا جاتا ہے ریجنل گورنمنٹس کو. نیکسٹ ہے ڈیولوشن. ڈیولوشن بھی ایڈمنسٹریٹو ٹائپ آف ڈیسینٹرلائزیشن ہے. وین آرگنائزیشن ڈیوالو فنکشن دے ٹرانسفر اتھارٹی فار ڈیسیژن میکنگ، فائنانس اینڈ مینجمنٹ ٹو کوسی اٹانومس یونٹس آف لوکل ڈپارٹمنٹ ود کارپوریٹ اسٹیٹس. تو یہ جو ڈیولوشن ہے، ڈیولوشن ڈیسینٹرلائزیشن کی بہترین فارم ہے. یہ بہترین فارم ہے،
اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اختیارات دے دیتی ہے، چاہے وہ کسی پرائیویٹ ادارے کو ہی کیوں نہ دے، اس میں کارپوریشنز شامل ہیں، پرائیویٹ سیکٹر اس میں آ سکتا ہے، لیکن وہ کہ وہ کسی سروسز کو دے اور وہ مکمل طور پہ آزاد بھی ہوتا ہے گورنمنٹ کی کنٹرول سے. تو یہ ڈیولیوشن بہترین قسم کی ڈیولیوشن ہے، ڈی سینٹرلائزیشن ہے. سوری، لمیٹیشن آف ڈی سینٹرلائزیشن، کچھ لمیٹیشن ہے ڈی سینٹرلائزیشن کا کہ پروسیس کے اوپر، کہ اس میں پیسہ زیادہ لگتا ہے، یعنی کہ وہ کاسٹ زیادہ ہے اس کی، کہ آپ اگر اتھارٹی کو ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، ڈیوالو کرتے ہیں ریجنل گورنمنٹ کی طرف، تو وہاں بھی الیکشن ہوں گے، وہاں بھی گورنمنٹ بنے گی، اسی طرح سے لوکل سطح پہ بھی گورنمنٹس بنیں گی، الیکشنز ہوں گے، خرچہ ہوگا ان کے لیے. ڈیسیژن میکنگ کا جو پروسیس ہے لینتھی بھی ہے، اور اس میں کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے، قیمت بھی، پیسہ بھی زیادہ لگتا ہے، اور اس کے لیے بہرحال اسپیشلسٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیں ریجنل اور لوکل سطح پر اسپیشلائز لوگ نہیں ملتے. اور دوسرا ایک ایشو یہ ہوتا ہے، اس کی لمیٹیشن یہ ہے کہ سینٹر جو چاہتا ہے وہ جو پالیسی، اس میں یونیفارمٹی نہیں ہوتی. سینٹرل پالیسی جب ریجنل پالیسی کے تک پہنچتی ہے، ریجنل سے لوکل گورنمنٹ تک پہنچتی ہے، تو وہ اس میں یونیفارمٹی یعنی یکسانیت نہیں رہتی، تو چینجز آتے چلے جاتے ہیں. ہر لیول اپنے کانٹیکسٹ اور نیڈ بیسڈ اپروچ کے ساتھ اس پالیسی کو لیتا ہے. نو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ورک، کے جو کام کی تقسیم ہے وہ ایکویٹیبل نہیں ہوتی، اور کسی کو اس میں پرابلم ہو سکتا ہے جسٹیفیکیشن کا. نیکسٹ ہے جی کرٹیسزم آن ڈی سینٹرلائزیشن. تو اس پر جو تنقید کی جاتی ہے، سب سے پہلی تنقید تو یہ کی جاتی ہے کہ جو نیشنل ڈیولپمنٹ پرائرٹیز ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، وہ جب لوکل ترجیحات سے ملتی ہیں تو اس میں کمپلیکیشنز آ جاتی ہے. مرکزی حکومت جو چاہتی ہے وہ لوکل گورنمنٹ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کر کے امپلیمنٹ نہیں کر سکتی. کین لیڈ ٹو ریجنل اینڈ فائنینشیل انیکوالٹی. اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انیکوالٹی بھی آ سکتی ہے ریجنل اور فائنینشیل. فائنینشیل انیکوالٹی تو ہوتا یہ ہے کہ فائنانس کے حوالے سے کچھ ریجنز بڑے ہیں، جیسے اب پنجاب کا جو صوبہ ہے وہ بڑا ہے، اور بلوچستان کا صوبہ آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹا ہے، سندھ چھوٹا ہے صوبہ، اسی طرح سے کے پی کے چھوٹا ہے. تو ایک انیکوالٹی فائنانس کے حوالے سے آ سکتی ہے اس کے اوپر جب آپ ڈیوالو کرتے ہیں اتھارٹی کو. لیوز ڈیسیژن میکنگ اوپن ٹو کیپچر بائی ایلیٹ. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ایلیٹ ہے وہ اپنے آپ کو منظم کر سکتی ہے ریجنل اور لوکل سطح پر بھی، اور وہ جو ڈیسیژن میکنگ کی صلاحیت ہے، جس ڈیسیژن میکنگ کا اختیار ہے، وہ ایلیٹ بہرحال اس میں بھی زیادہ ہے چانسز کہ وہ اسے کیپچر کر لے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو اسپیشل انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں وہ بھی ان ڈفرینٹ ٹیئرز آف گورنمنٹ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھاتے ہیں، وہ اپنی ایکسیس کو بڑھا لیتے ہیں، اور تاکہ وہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ان کو واچ کیا جا سکے. یہ اس کی لمیٹیشن میں ہے. نیکسٹ ہے جی، یہ ایک ٹاپک ہمارا کور ہو گیا کہ سینٹرلائزیشن کیا ہوتی ہے، سینٹرلائزیشن کی کائنڈس کیا ہیں، اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس میں کیا کرٹیسزم آ سکتی ہے. تو اب آتے ہیں ہم ذرا پاکستان پہ، ڈی سینٹرلائزیشن ان پاکستان. یہ ہمارے سوال کا دوسرا حصہ ہے جو ہم نے یہ آج پریزنٹیشن کرنی ہے. پہلی بات تو یہ کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں ڈی سینٹرلائزیشن کا پروسیس کیسے شروع ہوا. تو ڈی سینٹرلائزیشن دراصل ایک اپروچ یہ ہے کہ سٹریٹن دا فیڈریشن بائی انشورنگ سٹیزن ویلفیئر. ڈی سینٹرلائزیشن فیڈریشن کو، وفاق کو مضبوط کرتی ہے، کیونکہ اس میں سٹیزنز کی جو بہبود ہے، فلاح و بہبود ہے، ان کی جو ضروریات ہے وہ ان کو انشور کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں جو ڈی سینٹرلائزیشن کا پروسیس ہے، اس میں اکنامک ریسورسز کو کوشش کی گئی کہ وہ نچلے درجے تک پہنچائیں، عام آدمی تک پہنچائیں اس کو، گورنمنٹ کو اور اس کی گورننس کو، اور گورنمنٹ جو ہے وہ مور اکاؤنٹیبل ہو، رسپانسو ہو، تاکہ
اس کے بدلے میں ایک بہتر اکنامک ریٹرن مل سکے لوگوں کو. تو ڈیسینٹرلائزیشن کو پاکستان میں اڈاپٹ اس لیے کیا گیا کہ ٹو گیٹ بیٹر اینڈ پازیٹیو اکنامک ریٹرن بائی مینز آف پولیٹیکل امپاورمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن آف اکنامک ریسورسز ٹو ایوری سٹیزن. He can or she can access to these resources by the government and the as a result of governance, good governance. The government should be accountable and responsive to the needs of the people. اگر ہم اس کی تاریخ کی طرف جائیں تو ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسیز شروع کی، اور جو وہاں سے شروع ہو کر پرویز مشرف کی یونین کونسل تک پہنچ گیا، جو اس کا پرویز مشرف کا لوکل گورنمنٹ کا سسٹم تھا. اور ضیاء الحق نے بھی ڈیولوشن پلان پر عمل کیا اس دوران میں. اور اس جو ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک ان تمام لوگوں نے کوشش کی کہ وہ سیاسی، انتظامی اور فسکل پاورز جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ تک پہنچائیں اور اس کو دیہات کی سطح تک لے کے جائیں. اس کے حوالے سے الیکشنز بھی ہوئے اور اس نظام نے کام بھی کیا. 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں بھی اس کو انشور کیا گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ ہوں لوکل باڈیز کے، اور اس حوالے سے کافی ریسٹرکچرنگ ہوئی پولیٹیکل اور سول سروس کے اسٹرکچر کی، اور تاکہ سٹیزن کو زیادہ امپاورمنٹ دی جا سکے. جو حال ہی میں الیکشن ہوئے ہیں اس کے لوکل گورنمنٹ کے، وہ 2015 میں ہوئے تھے اور 2015-16، اور یہ الیکشن جو تھے وہ یونین کونسل کی سطح تک ہوئے اور یونین کونسل سے ریپرزنٹیٹیو بنے، الیکٹ ہوئے. پاکستان کو اگر ہم بطور ایک فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کے دیکھیں اور ڈی سینٹرلائزیشن کے کانٹیکس میں دیکھیں تو پہلے اس کے کچھ فیکٹس پر نظر ڈالنی ضروری ہے. پاکستان اس وقت جو لوکیٹڈ ہے نارتھ ویسٹرن پارٹ آف ساؤتھ ایشیا، اس کی جو ایریا ہے 796,095 اسکوائر کلومیٹر ہے، اور اس کی جو ہیومن پاپولیشن 207 ملین کے آلموسٹ ہے. اور اس کے جو صوبے ہیں 4 پروونسز ہیں، جس میں پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان ہیں. دوسرے ایریاز بھی ہیں جس میں فیڈرل کیپٹل ٹیریٹری، جسے ہم فیڈرل ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز کہتے ہیں، اس کو مرج کر لیا گیا حال ہی میں. اور یہ جو 26 امینڈمنٹ ہوئی ہے، 25 امینڈمنٹ، اس میں اس کو مرج کر لیا گیا، باقاعدہ KPK کا حصہ بنا دیا گیا. اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، اس کو بھی ایک صوبے کا درجہ تقریباً مل چکا ہے. اس کے علاوہ آزاد جموں اینڈ کشمیر. پاکستان میں 3 کانسٹیٹیوشن بن چکے ہیں، 1956 کا، 1962 کا اور 1973 کا، اور اس میں اب تک 13 مئی 2019 تک 26 ترامیم ہو چکی ہیں. کانسٹیٹیوشن کے 280 آرٹیکلز ہیں. اس کانسٹیٹیوشن میں اس کے علاوہ بیسک فنڈامنٹل رائٹس، گورنمنٹ اسٹرکچر اینڈ فنکشن اینڈ ادر گورنمنٹ ایجنسیز، ان کے رولز اور ریگولیشن سارے بیان کر دیے گئے ہیں. دی فارم آف گورنمنٹ، فیڈرل سسٹم ہے جی. پاکستان میں فیڈرل سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس میں کچھ پروونشل گورنمنٹ ہیں، یعنی ہر صوبے کی سطح پر پروونشل گورنمنٹ بھی ہے، ایک سینٹرل گورنمنٹ بھی ہے، اور لوکل گورنمنٹ بھی ہیں. ایک کانسٹیٹیوشن ہے 1973، اس کے تحت اس فیڈریشن میں مرکز اور صوبوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کر دی گئی ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو یوز کیا گیا ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں پرائم منسٹر جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے، اور پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے. پرائم منسٹر جو ہے وہ کیبنٹ کو بناتا ہے، جس میں فیڈرل منسٹرز ہوتے ہیں، اور ہر فیڈرل منسٹری کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ڈفرینٹ قسم کے انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں. ایگزیکٹو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایڈمنسٹریٹو باڈی ہے کنٹری میں، اور تمام جو ادارے ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کنٹرولڈ بائی دا ایگزیکٹو باڈی. آرٹیکل 91 کے مطابق جو کانسٹیٹیوشن کی کیبنٹ کی فارمولیشن ہوتی ہے، اور یہ مزید ڈیٹیل بھی اسی
آرٹیکل میں ہے کہ کس طرح سے ایگزیکٹو باڈی کام کرے گی، اس کی پاورز کیا ہیں۔ ایگزیکٹو کے بعد دوسرا جو ادارہ ہے وہ ہے لیجسلیچر کا۔ لیجسلیچر رسپانسبل فار لا میکنگ ان دا کنٹری، مجلس شورا کہتے ہیں اردو میں اس کو۔ نیشنل اسمبلی جو ہے یہ لیجسلیچر ہے، اس کے دو ایوان ہیں جس میں نیشنل اسمبلی اور لوور ہاؤس، سینٹ اس کا اپر ہاؤس ہے۔ آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن اس کے مطابق جو ہے 342 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی، اور 104 جو ہیں وہ ہیں سینٹ کی۔ آرٹیکل 59 کے مطابق سینٹ کی تشکیل ہوئی ہے۔ تو سینٹ کا لیجسلیچر کا اوور آل کام کیا ہے؟ میکنگ لاز، چیکس اینڈ بیلنسز آف ایگزیکٹو برانچ، اور یہ سب سے کانسٹیٹیوشنلی سب سے پاورفل ادارہ ہے ہمارے آئین میں۔ اس کے بعد ہے جوڈیشری۔ جوڈیشری کا رول جو ہے وہ برانچ آف دا گورنمنٹ ہے جو ریگولیٹ لا ان دا کنٹری اینڈ آلسو چیک اینڈ بیلنس آف دا ایگزیکٹو، یہ بھی ایگزیکٹو کا چیک اینڈ بیلنس کرتی ہے۔ 3 ٹیئرز آف اسٹرکچر ہے پاکستان میں، یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ پاکستان میں تقریباً 3 ٹیئرز گورنمنٹ انکلوڈنگ 34 ڈویژنز، 149 ڈسٹرکٹس، 588 سب ڈسٹرکٹس ہیں، اور اینڈ سیورل 1000 یونین کونسل ہیں۔ فیڈرل لیول پر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہیں وہ سول پاور ٹو رن دا کنٹری، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو فیڈرل منسٹریز ہوتی ہیں، یہ پولیٹیکل باس آف دا منسٹری along with their federal secretaries who run ministry affairs. These are non-political officers who belongs to the state. یعنی جو political masters ہیں ministries کے وہ تو politicians ہیں، لیکن ان کو جو سرو کرنے والے ہیں وہ federal secretaries ہوتے ہیں۔ federal secretaries بیوروکریسی سے آتے ہیں۔ بیوروکریسی ہمارے ہاں سینٹرل سپیریئر سروسز کے ایگزام کے ذریعے سے انڈکٹ ہوتی ہے، جبکہ صوبائی سطح پر چیف منسٹر ہوتا ہے اور وہ اس کی بھی کیبنٹ ہوتی ہے۔ وہاں جو صدر ہے اس کا جو ریپرزنٹیٹیو گورنر ہوتا ہے جو پروونشل گورنمنٹ پر چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے۔ اور 2001 کا جو لوکل گورنمنٹ کا آرڈیننس آیا تھا پرویز مشرف کے دور میں، تو اس میں ڈسٹرکٹ لیول پر گورنمنٹ بنائی گئی تھی، اور سب ڈویژنز پروونسز کو سب ڈویژنز میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر ڈسٹرکٹ میں ایڈمنسٹریشن ہوتی تھی، اور اس کا جو ہیڈ ہوتا تھا وہ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر ہوتا تھا، جس کو ڈی سی او کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ڈی سی کہلاتا تھا، ڈپٹی کمشنر۔ ڈپٹی کمشنر کو چینج کر کے انہوں نے اس کا نام ڈی سی او رکھ دیا۔ دا ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر یہ ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا۔ ڈسٹرکٹ چیئرمین جو ہوتا ہے وہ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے، اور جو ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا۔ اسی طرح سے تحصیل کے لیول پر بھی سیکنڈ لوسٹ ٹیئر جو ہے لوکل گورنمنٹ کا تحصیل ہے پاکستان میں۔ تحصیل از اے پارٹ آف لارجر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن۔ ایچ تحصیل از سب ڈیوائڈیڈ انٹو نمبر آف یونین کونسلس۔ جو تحصیل ہوتی ہے وہ ڈویژن کا لارجسٹ پارٹ، اور وہ اس کی مزید تقسیم یونین کونسلز میں ہوتی ہے۔ تو یہ جو تقسیم ہے اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں تک اختیارات کو مؤثر انداز میں منتقل کیا جائے۔ اس کے علاوہ ڈی سی او کے ساتھ اس کی مدد کے لیے اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر آفیسر ہوتا ہے جسے اے سی کہتے ہیں، اور وہ ڈی سی کو کا سبارڈینیٹ ہوتا ہے۔ تحصیل چیئرمین جو ہوتا ہے وہ ہیڈ آف تحصیل ہوتا ہے، اور جو آنسریبل ہوتا ہے ڈسٹرکٹ چیئرمین کو بھی۔ تو یہ کچھ ہیرارکی تھی۔ نیکسٹ ہے ڈیسینٹرلائزیشن اینڈ انالیسس۔ اب کچھ اس کا تجزیہ ہو جائے۔ ڈیسینٹرلائزیشن جو ہے یہ ممکن نہیں کہ آپ اختیارات کو نچلی سطح پر تقسیم بھی کریں، ٹرانسفر کریں، اور اسے اکاؤنٹیبل نہ کریں۔ تو پاکستان میں جو ڈیسینٹرلائزیشن ہے یہ ہوئی تو ہے، پروسیس ہوا تو ہے، ٹرانسفر آف ڈیسیژن میکنگ نیکسٹ ایئر آف گورنمنٹ میں ہوئے ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے اس میں نہیں ہے۔ اور یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی ڈیبیٹ ہے یہ بھی انٹرا ایلیٹ کے درمیان ہے، اس کا پبلک ماسز سے اس کا تعلق کم ہے۔ دوسرا اس کے بارے میں تجزیہ کیا جاتا ہے کہ پولیٹیکلی اٹ ہیز ملٹیپلائڈ دا ہب آف ایلیٹ پاور۔ تو جو بھی پاور ڈیلیگیٹ یا ڈیوالو یا ڈیولوشن کے ذریعے سے
نچلی درجے پر منتقل کی گئی ہے وہ پاور پھر سے ایلیٹ کے درمیان ہی ری ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہے، تو وہ سٹیزنز تک اس کے جو اثرات ہیں وہ نہیں پہنچے، جبکہ 18ویں جو ترمیم ہوئی ہے 18 امینڈمنٹ، پروونسز ول بی مور ریسورسفل، صوبے تو ریسورسفل ہوئے ہیں، 18ویں ترمیم سے صوبوں کی طرف اختیارات منتقلی کی گئی ہے حقیقی معنوں میں، لیکن ایک اور سوال یہ ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں انہوں نے تو اس کے حق میں بہت زیادہ بات کی ہے، لیکن پنجاب جو ہے چونکہ وہ بڑا ہے آبادی اور رقبے کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے بھی اور فائنانس ریسورسز کے حساب سے بھی، تو پنجاب جو ہے وہ پھر سارے وسائل زیادہ اس کی طرف شفٹ ہوئے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مرکز سے صوبوں کی طرف اختیارات تقسیم کریں گے تو پھر اختیارات پنجاب کی طرف زیادہ تقسیم کی طرف جائیں گے زیادہ، کیونکہ وہ ریسورسز کے حساب سے زیادہ ہے۔ اگلا جو 18ویں ترمیم کے بعد ہے اور جو پرابلم شروع ہوا ہے، تو دا پروونشل لیڈ نو اینڈورڈ ود گریٹر ریسورسز اینڈ امپاور ٹو ری ایلوکیٹ دیم ہیو لٹل انسینٹیو ٹو ڈیوالو دس اتھارٹی ٹو دا لوکل لیول۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مرکز نے تو 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو اختیارات کی تقسیم کر دی، صوبوں تک پہنچ گئی ہے، لیکن صوبے جو ہیں وہ ان اختیارات کو آگے لوکل باڈیز تک، لوکل اتھارٹیز تک پہنچانے میں مزاحمت کا شکار ہیں، وہ ریلیکٹنٹ ہیں، ریزسٹ کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے جو دا اسمالر پروونسز ہیو سپورٹڈ پازیٹیو پولیٹیکل نیریٹو اراؤنڈ دا امینڈمنٹ، the decentralization aspect of 18th amendment are vulnerable because they do not represent a truly devolved governance model، کہ یہ جو ہے چھوٹے صوبوں نے تو بہت اپنے خود مختاری کے لیے، اختیارات لینے کے لیے بڑی پازیٹیو نیریٹو یعنی باتیں کی ہیں، انہوں نے دلائل دیے ہیں، لیکن یہ حقیقی انداز میں اختیارات کی منتقلی نہیں ہو سکی ابھی تک نچلی سطح پر۔ اٹ مینس کہ مرکز نے تو دے دیا ریجنل گورنمنٹس کو، ریجنل گورنمنٹس آگے لوکل گورنمنٹس کی طرف اختیارات کی منتقلی میں رکاوٹ کا باعث ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ وائسز وداؤٹ ایمفیسائزنگ دا نیڈ فار گراس روٹس امپاورمنٹ میں پروو ٹو بی اٹس ورسٹ اینیمیز، کہ جو ڈیولوشن کی بات کر رہے ہیں لوگ، وہ اسی ڈیولوشن کو گراس روٹ لیول پر لے جانے میں سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو یہ 18th امینڈمنٹ میں ہوا ہے، اور گورننس ہے کہ بات تو کرتے ہیں لیکن وہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، یہ جو صوبے ہیں یہ پولیٹیکل گینز کے لیے تو کر رہے ہیں کام، اور پنجابی ڈومینیشن کو کم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور وہ اینٹی سینٹر جذبات کو بھی ابھارتے ہیں، لیکن آگے جب ان اختیارات کو منتقل نہیں کریں گے لوکل سطح پر تو مرکز جو ہے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے اس کو ریورس کرنے کی طرف چلا جائے، اور پرو سینٹرلائزیشن کا جو آرگیومنٹ ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جائے۔ تھینک یو۔ اس میں اب وہ دو سوال بنتے ہیں، واٹ از دا پروسیس آف ڈی سینٹرلائزیشن؟ What is the process of decentralization? Describe its various forms and benefits. What is the process of decentralization in Pakistan? Describe its brief development up to the 18th amendment. بہت شکریہ۔